अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं बच्चे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से हमने पारा नंबर 11 आज करना है और पारा नंबर 11 का जो नेम है वो है या ताज़िरून। या ताज़िरून, ठीक है। या ताज़िरून का मतलब है वो उज़र पेश करेंगे। वो उज़र होता है कि आपको वजह बताएंगे कि किस वजह से वो आपके साथ ग़ज़वा में जिहाद में नहीं जा सके थे, वो पीछे क्यों रह गए थे। तो जब आपको पता है कि ग़ज़वा तबूक हुआ था, हमने सूरह तौबा स्टार्ट की थी ना। अच्छा बच्चों, हमने पारा नंबर 10 में ग़ज़वात के बारे में देखा था ना कि हमें लेसन क्या मिलता है ग़ज़वा बदर से कि अल्लाह ताला पे जो लोग तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जो सच्चे मुस्लिम होते हैं, अल्लाह की मदद उनके लिए आती है। जो साबित कदमी से लड़ते हैं, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के रास्ते पर डट के मुकाबला करते हैं, सब्र करते हैं और आपस में इख्तलाफ नहीं करते। और ग़ज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिला था कि जो लोग अल्लाह की राह में निकलते हैं ना, वो उनको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना, अल्लाह पे भरोसा करना है और फ़ख्र नहीं करना, अकड़ना नहीं है। अपनी अक्सरियत की वजह से या अपने माल असबाब की वजह से या अपनी फ़ौजों की वजह से, अपने असलहे की वजह से, बिल्कुल भी अपनी क़ुव्वत की वजह से बिल्कुल भी अकड़ना नहीं है। अल्लाह पे भरोसा करना है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है और नबी का हुक्म मानना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से बताएं उनकी अताअत करनी है, तो फिर अल्लाह की मदद आती है और अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। और फिर हमने ग़ज़वा तबूक को पढ़ा था, उसमें मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है। ग़ज़वा तबूक में मुनाफ़िकीन की खसूसियात और मुनाफ़िकीन के बारे में बताया गया है। तो ग़ज़वा तबूक आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक मार्का ऐसा था कि उस वक्त की जो सुपर पावर थी ना, रूमी जो थे, रूमी सल्तनत के साथ उन्होंने साजिश रचाई। उन्होंने कहा कि फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों को बहुत अक्सरियत हासिल हुई, मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन अभी वो उनके पास उनके हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर उस वक्त ना अब ये मुश्किलात उनकी जो थी, अंदर की मुश्किलात, वो तो ख़त्म हो गई थी और अब उनका जो फोकस था ना वो इस्लाम की तालीम फैलाने पे था। अब जो सुपर पावर उस वक्त की थी वो रूमी सल्तनत, वो ईसाइयों की थी। वो अब देख रहे थे कि अगर अब मुसलमान गालिब आ गए ना तो इनका दीन फैल जाएगा, तो हमें अब इनको ख़त्म करना है। वो सारी ताकतें इकट्ठी हो गई, साजिशें की उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि अब हम इन पे हमला कर देंगे। मुसलमान जो थे ना वो हर वक्त यही समझते थे कि अभी ये लोग पूरा इनका जो है इनकी फ़ौज हम पे ऊपर हमारे ऊपर ना हमला कर देगी। इनकी फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि मुसलमानों को अब ना जुर्रत से काम लेना होगा। मुसलमानों को अब एक बार खड़े हो के इनको दो टोक जवाब देना होगा और अब इनको ऐसा करना होगा कि अपनी ताकत के साथ अल्लाह ताला की मदद लेके और फिर हमें इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात दिल में डाली कि तमाम मुसलमानों को कॉल दे दें कि सब लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बता दिया कि अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वही निकलेगा कि जिनके पास जंगी साजो सामान है और जिसके पास नहीं है माल है वो ही निकलेगा। सब कोई निकलेंगे, कोई भी अब घर नहीं बैठेगा, सारे निकलेंगे, सब ये जंग करेंगे और इन लोगों को जो है वो जंग में मात देंगे अल्लाह के हुक्म से, और फिर क्या होगा, इस्लाम गालिब आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल दे दी। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कॉल दी ना, तो अब मुसलमान जो थे वो उनको जिहाद की तरगीब भी दी और बहुत ही ज़्यादा उनको फजीलत बताई कि जिहाद की क्या फजीलत होती है। आपको पता है काम करना, कोई भी काम नेकी का करना कब आसान होता है? जब इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है। कोई नेकी का काम कब आसान होता है? जब इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है। काम जितना मर्जी मुश्किल हो, फिर इंसान का दिल करता है कि मैं करूं।
آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے آرام کا وقت ہے کہ پورا دن روزہ رکھا آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ، پھر آپ ظاہر ہے روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے بعد تراویح پڑھ کے انسان چاہتا ہے تھوڑی دیر ریسٹ کرے، لیکن آپ کو قرآن کی کال ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی کلاس میں آئیں اور قرآن پڑھ لیں، تو اس وقت یہ نیکی کی کال ہے، اس وقت تھوڑا سا آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، میں آج نہ جاؤں، یا میں کھیل لوں، کھیلنے کا بھی وقت نہیں مل رہا. تو اگر آپ کو پتہ ہوگا نا کہ مجھے اس پہ جانے کا اجر و ثواب کتنا ملے گا، میری انڈرسٹینڈنگ دین کے نالج کی کتنی بڑھے گی. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، تو جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے وہ کیسے اضافہ ہوگا؟ تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے نا الحمدللہ. تو اس لیے نیکی کا کام، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں یا جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے میرے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نکلوں، میں جاؤں اور میں پڑھوں. اور پھر علم حاصل کرنے والے کا ثواب جو عبادت کرنے والا ہے انسان، اس کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے. علم حاصل کرنے والے کا ثواب عبادت کرنے والے بندے سے زیادہ ہے، حدیث میں ہے. یعنی کوئی انسان پوری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو بیٹھ کے پارے کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور پھر یہ جو آپ پین سے لکھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کی یہ جو انک ہے نا پین کی، اس پین کی انک کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، اور علماء کی جو انک ہے نا وہ اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کا سٹیٹس کتنا ہائی ہوگا. علم حاصل کرنے والوں کا سٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے. جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انبیاء کا جو ورثہ ہے نا، انبیاء نے پراپرٹی وغیرہ نہیں چھوڑی، یہ انبیاء نے نالج چھوڑا ہے، اور انبیاء کے نالج میں سے وہ اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں. انبیاء کے نالج میں سے علم حاصل کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو جو اس وقت نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے ان کو کوئی حصہ نہیں مل رہا، تو وہ نہیں لے رہے نا، خود ہی نہیں لے رہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھٹی نہیں کرنی اور اٹینڈ کرنی ہے کلاس، اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دیجیے. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، میں نہیں جاتا، یہ سب بچے تو فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ سب بچے تو کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو ہمیں دین کا نالج اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے نا دنیا میں، ہمیں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے. اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ جانشین. اپنا جانشین بنایا ہے کہ ہم نے اسلام کا پیغام ہر گھر تک، ہر انسان تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے کب تک کیسے پہنچائیں گے جب ہمیں خود نہیں پتہ ہوگا؟ تو ہم نے پہلے خود سیکھنا ہے، پھر پہنچانا ہے سب کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی. غزوہ تبوک کے لیے جب کال دی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس وقت مسلمان جو صحابہ تھے نا انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ جہاد کی کیا فضیلت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جنگ لڑنے کے لیے تو بہت زیادہ ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے. اس وقت مسلمان جو تھے نا وہ صدقہ خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عثمان غنی جو تھے انہوں نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا جس میں 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی. آپ نے سب صدقہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد 100 اونٹ اور صدقہ کر دیا، اور پھر 1000 دینار اور تقریباً کوئی 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے رکھ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے سکوں کو، سونے کے سکوں کو الٹتے پلٹتے جاتے اور کہتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے نا، جو عمل بھی کریں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اتنا یعنی انہوں نے صدقہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ایک مرتبہ میں انہوں نے 200 اونٹ دیے، پھر انہوں نے 100 اونٹ دیے، اور اس کے بعد انہوں نے اتنا سونا اور چاندی بھی دیا، یعنی 1000 دینار سونے کے سکے تھے، تقریباً جو 5.5 کلو بنتے ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی نے اور بھی صدقہ کیا، یہاں تک کہ صدقے کی مقدار جو تھی 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی. 900 اونٹ 100 گھوڑے تک کے صدقے دے دیے. کس نے؟ سیدنا عثمان غنی نے.
پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے، ان کے فرینڈ تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی دی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق بہت سا مال لے کر آئے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی گھر کا سارا مال لے آئے تھے، سارا سامان اٹھا کے لیا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، جہاد کے لیے. تو اسی طرح ان کے صدقہ جو تھا وہ 4000 درہم تھے، ان کے صدقے کے 4000 درہم تھے. اور پھر انہوں نے، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا تھا. حضرت عمر اس وقت سوچتے تھے کہ میں نا اتنا صدقہ کروں گا کہ میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. ہم نے پڑھا تھا نا فاستبقوا الخیرات، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وسارعون فی الخیرات، کہ وہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں. تو اب صحابہ کے پاس وقت تھا کہ اب نیکیوں کی دوڑ لگانی. جیسے اب آپ لوگوں کو ہے نا کہ رمضان ہے تو رمضان میں تو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، بس نیکیوں کی دوڑ لگا دو، جتنی مرضی ہم نیکیاں کریں، ہم سمیٹ لیں ساری نیکیاں رمضان کی، کیونکہ اس میں ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے نا انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا اس نیکی میں دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عمر نے سوچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے جاتا ہوں. وہ آدھا سامان لے کر آئے. ابھی وہ سوچ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پورا سامان لے کر آگے. تو دل ہی دل میں وہ کہنے لگے کہ میں تو ابوبکر صدیق سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، یہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں. تو پھر صحابہ جن کے پاس زیادہ نہیں بھی تھا نا، تو وہ جو بھی تھا نا تھوڑا تھوڑا سامان سب لائے، اور یہاں تک کہ غزوے کی تیاری ہو گئی. اب سارے دھوم سے، جوش و خروش سے بھاگ دوڑ کے کر کے لشکر کے تیار کر کے نکلنے لگے نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا. تو حضرت علی کو فیل ہوا کہ مجھے کیوں یہاں پہ روک رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کو حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی طرح بنا کے جا رہا ہوں، وزیر بنا کے جا رہا ہوں یہاں کا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اب غزوات میں جب کوئی جاتے ہیں، جہاد کے لیے جب کوئی جاتے ہیں، تو شہادت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت علی کو چھوڑا تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کے پیچھے نبی، ان کے پیچھے خلیفہ بنے تھے، ان کے پیچھے خلیفہ بنے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے نکلے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنا، یعنی وہاں پر جب یہ لشکر نکلا تھا نا تو اس وقت 30,000 لوگ تھے جو جنگ کے لیے نکلے تھے، اور مسلمانوں کا یہ کافی اچھا بڑا لشکر تھا. اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی بھی پلاننگ کی تھی نا وہ ساری علل اعلان کی تھی. پہلے جب بھی کوئی پلاننگ کرتے تھے تو مجاہدین کو اینڈ ٹائم پہ پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کس علاقے سے گزرنا ہے، کس طرح سے جانا ہے. جو بھی پلاننگ ہوتی تھی نا اینڈ ٹائم پہ بتاتے تھے تاکہ مخبروں کو پتہ نہ چلے، منافقین ادھر ادھر خبر نہ دے دے. اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی تھیں. اور پھر کیا ہوا تھا کہ 18 لوگ تقریباً ایک اونٹ پہ سوار ہوتے، یعنی ایک سوار ہوتا وہ پھر اس کو اونٹ کو لے کے چلتا، باقی پیدل چلتے رہتے، پھر دوسرے کی باری آتی، پھر تیسرے کی باری آتی، اس طرح اپنی اپنی باری پہ سوار ہوتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ لوگ جب گزرنا نا وہاں پر پانی پینے کی جگہ سے، وہاں پہ رستے میں جہاں پہ وہ قوم سمود تھی نا، قوم سمود کون سی تھی جن کے اوپر وہ جو چٹانیں یعنی پہاڑ تراش تراش کے گھر بناتے تھے، اور پھر وہاں پہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی جو تھی، معجزہ اللہ نے جو بھیجا تھا، اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں، ٹانگیں کاٹ دی تھیں اور پھر قتل کر دیا تھا. تو اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں کا پانی بھی استعمال نہ کرنا. تو جو بھی صحابہ نے اتنی اطاعت کی تھی کہ انہوں نے
نے اگر کوئی آٹا گوندھ کے رکھا تھا یا کہیں پانی استعمال کیا تھا نا، بوتلوں میں بھرا تھا یا کچھ بھی، انہوں نے وہ پانی سارا ضائع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے یہ پانی نہیں استعمال کرنا، کیونکہ جس زمین پہ عذاب آیا ہوتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں کے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. یعنی اتنا اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا اتنا خوف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت ان کے اوپر آئی ہے نا کہیں ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ آپ لوگ جب زمین پہ چلو پھرو گھومو تو اللہ کی کائنات کی نشانیاں دیکھیں اور عبرت پکڑیں، لیسن لیں ادھر سے. کہ لوگ میوزیم میں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ میوزیم میں جائیں تو دیکھیں کہ جو پرانے جو وہ اسکیلیٹنز پڑے ہوتے ہیں تو سوچیں کہ اللہ کتنا قادر ہے نا زندگی دینے پر بھی اور موت دینے پر بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح فرعون کی لاش کو سیو کر دیا تھا تاکہ لوگ عبرت پکڑے کہ یہ ظلم کرتا تھا، یہ پراؤڈ تھا اور یہ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کا حال کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہاں، اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نشانی بنا کے دوسروں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا. تو بچوں اب لشکر جو تھا نا وہ تبوک کے مقام پر پہنچنا تھا. ٹھیک ہے، تبوک کے غزوہ تبوک